क्या आपने कभी सोचा है कि आपको सच्ची मोहब्बत मिलने से पहले कुदरत आपकी रूह को कैसे तश्कील देती है? कुदरत आपकी रूह को क्यों तपाती है? जैसे सोनार सोने को कुंदन में बदलने से पहले आग में डाल देता है, इसी तरह आपको अक्सर ऐसा क्यों लगता है कि जब भी आप किसी सही रिश्ते के करीब पहुंचते हैं, तो सब कुछ अचानक टूट जाता है? जैसे आपके पहुंचते ही वो दरवाज़ा बंद हो जाए और आप बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। क्या ये महज़ इत्तेफ़ाक है या आपकी रूह के सबसे बड़े इम्तिहान की इलामत? अकेलेपन की इन गहरी रातों में जब दुनिया सो रही होती है, तो आप सितारों को देख रहे होते हैं। क्या आपके ज़हन में ये सवाल नहीं पैदा होता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरे में ही कुछ कमी है? अगर मैं कहूँ कि ये तन्हाई, ये जद्दोजहद, ये दर्द आपकी सज़ा नहीं है, बल्कि ये आपकी तैयारी है। उस इलाही इत्तेहाद के लिए आपकी रूह का इम्तिहान है। कुदरत आपको उस शख्स के मिलने से पहले पूरी तरह तैयार करती है। वो उस बात का तयन करना चाहती है कि आया आप इस मोहब्बत को संभालने और बरकरार रखने के काबिल हैं। ये कोई आम इत्तेहाद नहीं है, ये दो रूहों का अजीम इत्तेहाद है और इसके लिए अहलियत की ज़रूरत है। कुदरत का एक कानून है। कुदरत आपको बराह रास्त आपके साथी के पास नहीं भेजती। पहले वो आपके रास्ते में 5 ऐसी आज़माइशें ढालती है, जिनको पार किए बगैर ये मिलन नामुमकिन है। ये वीडियो आपको सिर्फ़ ये नहीं बताएगी कि वो चैलेंजेस क्या हैं, बल्कि उससे गहरा और छुपा सच सामने आ जाएगा कि ये आज़माइशें क्यों ज़रूरी हैं और वो आपकी रूह को अज़ीम मुलाकात के लिए कैसे तैयार करती है। तो आइए मालूम करें कि आपकी रूह को क्या ज़रूरत है। सबसे पहले तन्हाई की आज़माइश है। जब तक आप अपने साथी से नहीं मिलते, कुदरत आपको बार-बार तन्हाई के गहरे गड्ढे में धकेलेगी। ये सजावट नहीं, प्रैक्टिस है। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं, आपके सामने एक आईना रख दिया जाता है, जिसमें आप अपना वो चेहरा देखते हैं जिसे आप दुनिया से छुपाते हैं। आपके डर, आपकी अधूरी ख्वाहिशात, आपके गहरे ज़ख्म। क्या आपने कभी सोचा है, क्या वाक़ई आपकी तन्हाई आपको कायनात की तरफ से दिया गया एक आईना है, जिसमें वो आपका सामना आपके हकीकी नफ्स से करना चाहती है? आप उस वक़्त तक दुनिया के साथ रहना नहीं सीखेंगे, जब तक कि आपको अपनी मौजूदगी में सुकून न मिले। आप किसी और की मौजूदगी का एहतराम कैसे कर सकते हैं? कुदरत सबसे पहले आपको मुकम्मल करती है ताकि आप बाकी आधे की तलाश छोड़ दें। जब आप तन्हाई के इस इम्तिहान में कामयाब होते हैं, तो फिर कुदरत आपको एक और इम्तिहान के साथ पेश करती है। इंसान वो नहीं जो वो है, बल्कि वो है जो उसकी यादें हैं। आपका माजी एक भारी बोझ की तरह है, जिसे आप अपनी पीठ पर उठाए घूम रहे हैं। पुरानी अधूरी कहानियाँ, पुराने रिश्ते, पुराने दर्द। जब तक ये बोझ आपके साथ है, आप मज़ीद सफ़र नहीं कर सकते। फिर कायनात एक खेल बनाती है। वो अचानक आपके पुराने चाहने वालों या उन लोगों को आपकी ज़िंदगी में वापस लाती है, जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी। वो वापस क्यों आते हैं? क्या ये महज़ इत्तेफ़ाक है? नहीं, ये एक इम्तिहान है। कुदरत ये देखना चाहती है कि क्या आप अब भी उन धागों को पकड़े हुए हैं? क्या उनकी वापसी से आपका दिल आज भी कांपता है या आप खामोश मुस्कुराहट के साथ उन्हें अलविदा कर चुके हैं? जब माजी का कोई साया बार बार लौट कर आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो क्या ये आपको पीछे खींचने की साजिश है या ये सिर्फ ये जांचने के लिए है कि आया आपने उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना सीख लिया है? रूह का ये सफ़र आपके दिमाग की लहरों और कायनात की तवानाई के कवानीन से रहनुमाई करता है और यहीं से कुदरत की तीसरी आजमाइश सामने आती है। तवानाई और लहरों का इम्तिहान, कंपन का इम्तिहान है। आपके ख्यालात, एहसासात, सुकून, खौफ, वो भी तवानाई हैं। ये कुदरत का एक कानून है। तवानाई की तरह तवानाई को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। अगर आपके अंदर मायूसी, तन्हाई और शक की तवानाई मचल रही है,
تو آپ کو اپنی زندگی میں مسائل کا سامنا ہے۔ آپ ایسے ہی لوگوں اور حالات کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچیں گے جو اس توانائی میں مزید اضافہ کریں گے۔ یعنی جیسا آپ کا ویژن ہے، آپ کی دنیا اسی کے مطابق بنائی جائے گی۔ آپ کا روحانی ساتھی اعلیٰ توانائی کی سطح پر آپ کا منتظر ہے۔ آپ کو اس سے بات کرنے یا اس سے ملنے کی نہیں، بلکہ اپنی توانائی کی سطح کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ قدرت اس وقت تک آپ کا امتحان لیتی ہے جب تک کہ آپ بیرونی دنیا میں محبت تلاش کرنے کی بجائے اپنے اندر محبت کی توانائی پیدا کرنا سیکھتے ہیں۔ چوتھا اور سب سے مشکل امتحان انا کی تحلیل کا امتحان ہے۔ آپ کے دماغ کا ایک حصہ جس کا واحد کام آپ کی حفاظت کرنا ہے، وہ میرے درمیان دیوار بن جاتا ہے۔ یہ انا ہے، یہ آپ کو تکلیف سے بچاتا ہے، لیکن یہ آپ کو گہرے رابطوں سے بھی روکتا ہے۔ سچی محبت کو انا کی موت درکار ہوتی ہے۔ جب دو لوگ گہری محبت میں جڑے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ کی لہریں ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت پذیر ہوتی ہیں۔ میں اور تم کی تمیز ختم ہونے لگتی ہے، لیکن انا کو یہ پسند نہیں ہے، کیونکہ انا کا وجود ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرت بار بار آپ کی انا کو بکھیر رہی ہے۔ وہ آپ کی زندگی میں ایسے حالات پیدا کرے گا جہاں آپ کو اپنے غرور اور اپنی محبت میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ وہ تمہیں جھکا دے گا، وہ تمہیں توڑ دے گا، جب تک کہ آپ یہ سمجھ نہ لیں کہ محبت کا مقصد پانا نہیں کھونا ہوتا ہے۔ آپ کا دماغ زندہ رہنے کے لیے آپ کو انا کا بختر پہنا دیتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی اس پر غور کیا کہ یہی آپ کو گہری محبت کا تجربہ کرنے سے روک رہا ہے، جو انا کے پگھل جانے کے بعد آتا ہے؟ روح کی تبدیلی، توانائی کی تطہیر، انا کا ترک ہونا، یہ جاننا کہ یہ سب کیسے کام کرتے ہیں، یہ علم ہے۔ لیکن اس علم کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے روحانی مشق کی ضرورت ہے۔ تو کیا آپ عملی طریقوں اور تکنیکوں کو سیکھنے کے لیے تیار ہیں جن سے آپ واقعی ان آزمائشوں کے لیے اپنی روح کی تربیت کرتے ہیں؟ اصول جاننا سفر کا پہلا قدم ہے، لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے پیدل چلنا پڑتا ہے۔ علم کو تجربے میں بدلنا روحانی عمل ہے۔ آئیے ان اعمال کو جانیں جو ان چیلنجز پر قابو پانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی پیچیدہ رسم نہیں، بلکہ زندگی کا ایک طریقہ ہے۔ پہلا قدم تنہائی کے آئینے کا سامنا کرنا۔ اس آئینے سے مت بھاگیں، اس کا سامنا کریں، اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ دن میں صرف 15 منٹ بغیر کسی موبائل، کتابوں یا موسیقی کے خاموشی سے بیٹھیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور صرف اپنی آنے اور جانے والی سانسوں پر توجہ دیں۔ آپ کے دماغ میں بہت سارے خیالات آئیں گے، ڈر اور خوف آئے گا، انہیں روکیں نہیں، انہیں تماشائی بن کر دیکھیں، جیسے آسمان پر بادل تیر رہے ہوں۔ کوئی فیصلہ نہیں، کوئی تجزیہ نہیں، صرف خالص گواہی ہے۔ جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے، آپ سب سے پہلے شدید تکلیف محسوس کریں گے، لیکن اگر آپ برقرار رہیں تو آپ کو آہستہ آہستہ محسوس ہوگا کہ آپ اپنی موجودگی میں پرسکون اور زیادہ آرام دہ ہو رہے ہیں۔ باہر کی دنیا کا شور مٹ جائے گا اور پہلی بار آپ اپنی روح کی خاموش میٹھی آواز سنیں گے۔ تصور کریں، اگر آپ اپنے ساتھ چند لمحے گزارنے سے ڈرتے ہیں تو آپ اپنی پوری زندگی کسی اور کے ساتھ گزارنے کا وعدہ کیسے نبھا سکتے ہیں؟ دوسرا حل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے ماضی کی راکھ سے آزاد کریں۔ آپ کا ماضی آپ کی کہانی ہے، شناخت نہیں۔ اسے چھوڑنے کے لیے ایک طاقتور ذہنی اور جذباتی تکنیک کا استعمال کریں۔ کسی پرسکون جگہ پر بیٹھیں، کاغذ کا ٹکڑا لیں اور ان تمام لوگوں کو لکھیں جنہیں آپ جانتے ہیں۔ ان واقعات اور یادوں کے بارے میں لکھیں جنہوں نے آپ کو گہرا درد دیا۔ اپنا سارا درد، سارا غصہ، اپنی ساری مایوسی اس کاغذ پر اتار دیں۔ اگر آپ کو رونا آئے تو رو بھی لیں۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا تو پوری آگاہی اور عزم کے ساتھ اس کاغذ کو جلا دیں۔ یہ صرف ایک کارروائی نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ اب آپ تیار ہیں۔ جب آپ اس کاغذ کو جلتا دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل سے ہمیشہ کے لیے ایک بھاری بوجھ ہٹ گیا ہے۔
آپ ماضی کے قیدی نہیں، آپ اپنے مستقبل کے معمار بن جائیں گے۔ کیا آپ اس بوجھ کو اٹھانا جاری رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کو اڑنے سے روک رہا ہے؟ یا کیا آپ اس راگ کی طرح ہلکے ہو کر نئی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں؟ تیسرا مرحلہ، اپنی توانائی کا مالک بننا۔ آپ کی توانائی ہی آپ کی دعا ہے۔ جو کچھ آپ کائنات میں بیچتے ہیں وہ آپ کے پاس واپس آتا ہے۔ اپنی توانائی کو تبدیل کرنے کا سب سے آسان اور طاقتور طریقہ شکریہ ادا کرنا ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد اپنی آنکھیں بند کریں۔ دل ہی دل میں ان چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ آپ کی سانس، آپ کے سر پر چھت، یا آج سکون کا لمحہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ چھوٹی ورزش آپ کے دماغ کی کیمسٹری کو بدل دے گی۔ آپ کی توجہ اس چیز سے ہٹ جائے گی جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مایوسی اور پریشانی سکون اور محبت میں بدل گئی ہے، اور جب آپ کی توانائی بدلے گی تو آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ شکایت کرتے ہیں تو آپ کو شکایت کے لیے اور وجہ مل جاتی ہے؟ تو کیا اس کے برعکس بھی سچ نہیں ہوگا؟ آخری راستہ انا پر قابو پانا ہے۔ انا کے پنجرے سے خود کو نکالیں۔ انا ہمیشہ صحیح ہونا چاہتی ہے، جبکہ پیار ہمیشہ جڑے رہنا چاہتا ہے۔ آپ کو اپنے تعلقات میں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلی بار جب بھی آپ کا کسی قریبی سے جھگڑا یا اختلاف ہو تو ایک لمحے کے لیے رکیں۔ اگر آپ 100% بھی ٹھیک ہیں تو اپنی انا کو جیتنے نہ دیں۔ بس اتنا کہیں کہ میں آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس لمحے اگر آپ پرسکون رہیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ صحیح ہونے کی چھوٹی سی خوشی سے زیادہ قیمتی، گہری اور زیادہ پائیدار خوشی محبت سے جڑے رہنے میں ہے۔ آپ سختی سے نرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ محبت حاصل کرنے کے لیے ایک کھلا اور محفوظ برتن بن جائیں گے۔ یہ طریقے اور تکنیک محض اوزار ہیں۔ اصل کام آپ کی روح کو تراشنے کے لیے ان حالات کو استعمال کرنے میں ہے۔ یہ اسے ایک ایسی شکل دینے کے بارے میں ہے جو الہی محبت کو راغب کر سکے۔ یہ گہرے اندرونی مراقبے کا عمل ہے۔ تو کیا آپ اس عمل کو گہرائی سے سمجھنا چاہیں گے؟ جہاں ایک عام انسان روحانی مقناطیس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم نے وہ عملی اقدامات سیکھے ہیں جو صرف دروازے ہیں۔ اصل سفر دروازوں سے پار آپ کی روح کے اندر سے ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی کا عمل ہے۔ پہلا قدم ہے خاموشی کی گہرائیوں میں ڈوبنا۔ یہ صرف خاموش رہنا نہیں، یہ دماغ کے اندر مسلسل شور کو ختم کرنا ہے۔ آپ کا دماغ طوفانی جھیل کی طرح ہے جس میں ہزاروں خیالات لہروں کی طرح لہرا رہے ہیں۔ خاموشی ان لہروں سے لڑنے کے لیے نہیں، بلکہ جھیل کو صرف پرسکون ہونے کے لیے ہے، تاکہ ساری مٹی جم جائے اور آپ کو صاف پانی دکھائی دے۔ آپ پہلی بار وہ دیکھیں گے جو آپ کا حقیقی شعور ہے۔ جب آپ اس مشق میں مزید گہرائی میں جائیں گے، پھر ایک معجزہ ہوتا ہے۔ آپ کو پہلی بار احساس ہوگا کہ آپ اپنے خیالات نہیں بلکہ ان خیالات کا مشاہدہ کرنے والا گواہ ہے۔ یہ پہلی بیداری ہے جب آپ کے اندر کا سارا شور تھم جائے گا اور ایک گہرا سکون باقی بچے گا۔ جب آپ پرسکون ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی سانسوں کے راز کو سمجھتے ہیں۔ آپ کی سانس صرف ہوا نہیں، یہ زندگی کی توانائی ہے۔ یہ آپ اور قدرت کے درمیان ایک پوشیدہ پل ہے۔ آپ جو بھی سانس لیتے ہیں وہ آپ کو قدرت کی توانائی سے بھر رہا ہے۔ اس آگاہی کے ساتھ آپ مستقبل کی پریشانیوں اور ماضی کو چھوڑ کر حال کی واحد سچائی پر قائم ہو جاتے ہیں۔ آپ کی توانائی قدرتی طور پر اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ سکون صرف حال میں موجود ہے۔ آپ کی ہر سانس ایک دھاگے کی مانند ہے جو آپ کو زندگی سے جوڑتی ہے۔ تبدیلی کا آخری اور سب سے اہم راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے بات کرنے کے انداز کو تبدیل کریں۔ بچپن سے ہی ہمارے اندر ایک نقاد موجود ہے جو ہر غلطی پر تنقید کرتا ہے۔ یہ انا کی آواز ہے۔ آپ کو اپنے آپ سے اس طرح بات کرنی ہوگی جیسا کہ آپ اس شخص کے ساتھ کریں گے جس سے آپ دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مکمل ہمدردی، قبولیت اور صبر کے ساتھ۔ جب آپ سے غلطی ہو جائے تو خود سے کہیں میں سیکھ رہا ہوں۔ روحانی مشق سے آپ کی پرانی آواز بالکل ختم ہو جاتی ہے۔
تاکہ ایک نیا بدلا ہوا اور خوبصورت آواز پیدا ہو سکے۔ جب آپ اس اندرونی روحانی مشق پر عمل کرتے ہیں، جب آپ آگ سے گزرتے ہیں تو آپ کچھ نہیں بنتے، آپ صرف وہی بن جاتے ہیں جو آپ ہمیشہ تھے۔ آپ محبت کی تلاش نہیں کرتے، آپ محبت بن جاتے ہیں۔ اس سفر کے اختتام میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ کیا آپ کو کامل ساتھی ملتا ہے؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ قیمتی ملتا ہے۔ آپ خود سے ملتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ قدرت کی طرف سے آزمائشیں کبھی آپ کے راستے کے پتھر نہیں تھے، بلکہ وہ خود ایک راستہ تھے۔ وہ ایک مجسمہ ساز کی چینی اور ہتھیلی کی طرح تھے جو اضافی پتھر کو ہٹانے اور اندرونی چھپی ہوئی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ تنہائی نے آپ کو آپ کی گہرائی دکھائی، ماضی نے آپ کو آزاد کیا، توانائی کی سائنس نے آپ کو تخلیق کار بنایا، انا کی تحلیل نے آپ کو پیار کے قابل بنایا۔ آپ اب محبت کی تلاش نہیں کر رہے، کیونکہ اب آپ خود محبت کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ آپ کا روحانی ساتھی آپ کو پورا کرنے نہیں آتا، وہ صرف اس شخص کے ملنے آتا ہے جو پہلے ہی اپنی ذات میں مکمل ہے۔ قدرت کی تمام آزمائشیں آپ کو اس کمال تک پہنچانے کے لیے محض الہی ذریعہ ہیں۔ اب آپ ایک پرسکون جھیل ہیں، اور جب آپ پرسکون ہوتے ہیں تو پوری کائنات آپ میں اپنا راستہ تلاش کر لیتی ہے۔ اگر اس لمحے آپ کا ساتھی آپ کے دروازے پر دستک دے، کیا آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اس محبت کو قبول کرے گا؟